नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे 2 साल बाद या 2029 के इलेक्शन में, या किसी इलेक्शंस के बाद बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। ये ख्वाहिश ज़ाहिर है हर जियाले की होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की होगी, आसिफ अली ज़रदारी की होगी, बिलावल भुट्टो के पार्टी के लोगों की होगी, खुद बिलावल भुट्टो की ये ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, इस मुल्क की सियासत को अब समझने लगे हैं, इस मुल्क में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। 2 खूबी इनकी और है, तो बहुत बड़ी खूबी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी सियासी कदावर शख्सियात जो कि इस मुल्क की वज़ीर आज़म भी रहीं, उनके साहबजादे हैं। और एक अजीम सियासी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनने में 2 अहम तरीन चीज़ों की रुकावट है। देखें, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तो कई लोग बने हैं और कई तरीके से बन सकते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो 2 चीज़ें उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। एक रुकावट ये है कि उनका जो सियासी इस वक्त आपका रोल है वो बहुत महदूद नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के इंतज़ामी मामलात, आइनी अहम तरीन जगहों पर आकर बैठ गई है, लेकिन जो सियासी रोल है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहां नेशनल असेंबली की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर वहां पर वो अपना मुकाम नहीं बनाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वहां से वो अक्सरियती वोट या एक बड़ी तादाद में वोट नहीं लेंगे, तो कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं? क्योंकि सिंध से वो अगर वोट ले भी लें तब भी उनको वज़ीर आज़म बनने के लिए पंजाब के ज़रूरत पड़ेगी। आप देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा में पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। जब वो वापस आई थी जिला वतन होकर तो 30 लाख अफराद लाहौर में जमा थे बेनज़ीर के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गढ़ था पंजाब, 81 सीटें थीं, वो 70 में तो 62 सीटें तो सिर्फ पंजाब से थी। तो गोया पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जब तक मुस्तहकम नहीं होगी, उस वक्त तक बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा की सीट लेने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। सबसे बड़ी दूसरी रुकावट क्या है बिलावल भुट्टो के लिए? क्योंकि बिलावल भुट्टो एक ऐसे सूबे की पार्टी को चेयरमैन है, सूबे सिंध, जो कई दहाइयों से, कई अरसे से वो वहां हुकूमत कर रहे हैं। तो कारकर्दगी की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो कल क्लेम कर सकते हैं कि देखें जी, सिंध के हालात, हमने सिंध को कितनी तरक्की दे दी है और कितनी बेहतरीन गवर्नेंस है, और यहाँ आवाम के हालात सिंध के इतने बेहतर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम किया है और बहैसियत चेयरमैन मैंने सुपरवाइज किया है, तो इस बुनियाद पर मेरा हक बनता है, इन कारकर्दगी की बुनियाद पर, कि मुझे वज़ारत उज़्मा मिले। लेकिन अगर सिंध की कारकर्दगी, सिंध की गवर्नेंस अगर वहाँ बदतरीन है, तो फिर ये सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के लिए दूसरी बड़ी रुकावट है। अब फैसला बिलावल भुट्टो को करना है, क्योंकि पंजाब में काम हुआ है और उसकी रिफ्लेक्शंस आप देखें, लाहौर को देख के अंदाज़ा होता है, हालांकि पंजाब के दीगर शहरों में काम नहीं हुआ है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन लाहौर को देख के लगता है कि पंजाब में बड़ा काम हुआ है। नवाज शरीफ ने भी काम किया है, शहबाज शरीफ ने भी काम किया है कई इशूज़ पे,
آپ کے پرویز الہی نے بھی کیا. اب مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر کام کر رہی ہیں. میں ایک تقابل جائزہ دیتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو کئی سالوں سے یہاں وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو کئی سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اس کی اس وقت کیا حالات ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو 1 سال ہوا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ لیے ہوئے، اور حالانکہ پنجاب میں کافی کام ہوا ہے، لاہور بہت ترقی کیا ہے، پھر بھی مریم نواز صاحبہ کیا کام کر رہی ہیں. یہ تقابل جائزہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پنجاب میں، صوبہ پنجاب کی طرف آ جائیے، زراعت اور خوراک کا ایریا، جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہو رہا ہے. وہاں کسانوں کے لیے سبسڈی اور قرض اسکیمیں دی جا رہی ہیں. واٹر مینجمنٹ اور ڈراپ پروٹیکشن سسٹم وہاں پر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. صنعت و تجارت اسپیشل اکنامک زونز کا قیام عمل میں آ رہا ہے. چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار SME کو وہاں فروغ دیا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی وہاں بحالی تیزی سے شروع کی جا رہی ہے. تعلیم، نئے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز وہاں بنائے جا رہے ہیں. حالانکہ پنجاب کے اندر اسکولوں کی جو پوزیشنز ہے وہ کافی بہتر ہے سندھ کے حوالے سے، کالجز کی، یونیورسٹیز کی. ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا وہاں فروغ ہو رہا ہے. ڈیجیٹل نرسنگ، ڈیجیٹل لرننگ اور اسمارٹ کلاسز وہاں پہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. صحت کے اس میں نئے ہسپتال اور صحت کے نئے مراکز وہاں بنائے جا رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ اسکیم وہاں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. ویکسینیشن اور حفاظتی تدابیر کو فروغ دیا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ، نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، پلوں کو بہترین بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا ہائی ویز کو، جو ہائی ویز اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. بڑی بہترین ہائی ویز ہیں وہاں پہ، سڑکیں ہیں، ان کو بھی بحال اور تعمیر کیا جا رہا ہے. میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین، ماس ٹرانزٹ، ان کا جو پروگرام ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ٹرانزٹ پروجیکٹس، دیہی علاقوں میں سڑکوں کی کو جو ہے وہاں سڑکیں بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، وہاں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. توانائی، بڑی تعداد میں سولر اور ونڈ انرجی وہاں پر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ گنے کے آپ کے فضلات سے بجلی بنائی جا رہی ہے، گوبر سے بجلی بنائی جا رہی ہے. پانی اور بجلی کے مسائل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ماحولیات، دھوئیں والی فیکٹریوں پہ سخت پابندی وہاں لگ گئی ہے. اور دوسرا، درخت کی امپلانٹیشن، ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. IT اور ڈیجیٹلائزیشن کا جال بچھایا جا رہا ہے. ای گورننس اور ڈیجیٹل سروس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور وہاں بڑی تیزی سے اس کا جال بچھایا جا رہا ہے. فری لانسرز کے لیے جو ہے وہ سہولتیں اور ٹیک پرہیپس کا قیام وہاں پہ لایا جا رہا ہے. سیاحت اور ثقافت، تاریخی مقامات کی بحالی ہو رہی ہے. سیاحتی مقامات پر سہولیات کی بہتری کی جا رہی ہے. ثقافتی فیسٹیولز اور ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پھر سے آپ نے دیکھا کہ جو یہ کیٹل شو تھا، بہت بڑا شو ہوا اور بڑا شاندار شو ہوا اور بڑی کامیابی سے وہ شو کیا گیا. تو یہ چند چیزیں جو مجھ تک پہنچی تھیں کہ مریم نواز صاحبہ مکمل طور پر، مریم نواز صاحبہ چاہتی تو وزارت عظمیٰ کی طرف بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ پہلے پنجاب پر آئی ہیں کہ یہاں پر وہ بہتر کام کریں تاکہ ان کے لیے راستہ بہتر ہو اور وہ ملک کی وزیر اعظم بنے. بلاول بھٹو کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل اسپیس پنجاب میں بہت ضروری ہے، اسی طرح سندھ کے کارکردگی اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر بلاول بھٹو کے لیے سندھ کی کارکردگی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی ان کے وزیر اعظم بننے میں. اب سندھ کے حالات دیکھیں، پاکستان کا صوبہ سندھ کرپشنز میں اور آپ کے نااہلیت میں، بیڈ گورننس میں، مختلف شعبوں میں جو کرائم ہو رہی ہے، انتظامی نااہلی، ناقص حکمرانی نظر آ رہی ہے.
تعلیم کا شعبہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیکھ لیں، صوبہ سندھ میں تعلیم کے شعبے کو سب سے تباہال شعبہ کہا گیا، جہاں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز تو ہو رہی ہے لیکن گھوسٹ اسکول ہیں، گھوسٹ اساتذہ ہیں، آپ کے اسکول نہیں ہیں، اسکولوں کے حالات بہت برے ہیں، وہاں پر تعلیمی درسگاہ نہیں ہیں، فرنیچرز نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، اور اربوں روپے کے بجٹ تعلیم کے خرچ ہو رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ صحت سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ کرپشن عروج پہ ہے، اور جو سہولیات ہے اس میں بہت فقدان ہے، دوائیاں نہیں ہیں سرکاری اسپتالوں میں، دوائیوں کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں خالی ڈبے پڑے ہوئے ہیں لیکن دوائیاں نہیں ہیں، اور بہت زیادہ کرائم ہے، اور یہ جو ترقیاتی کام کو حوالے سے جو ٹینڈر دیا جاتا ہے اس میں انتظامیہ اور سیاستدان بری طرح انوالو ہیں، جس کی وجہ سے سندھ ترقیاتی لحاظ سے تباہی دے رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر کھنڈرات نظر آ رہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ ریونیو کراچی دیتا ہے۔ تو اس وقت دیہی علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پانی اور سیوریج سندھ کے دارالحکومت کراچی اور دوسرے شہروں میں پانی کا فقدان ہو گیا ہے، قطرے قطرے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں، ٹینکر مافیا کا راج آ چکا ہے، نکاسی آب ناقص انتظام ہے، آلودہ پانی کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی ہے سندھ کے لوگوں کی، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ، سڑکیں تباہ ہیں، پلوں کی خستہ حالی دیکھا جا سکتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے، کراچی سرکولر ریلوے منصوبے طوالت کا شکار ہو رہے ہیں، غیر قانونی تجاوزات اور قبضہ مافیا کا راج ہے سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں، گورننس اور کرپشن، سرکاری اداروں میں بدعنوانی، اقربا پروری عروج پر ہے، فنڈز کی بڑی کرپشن ہے، ترقیاتی منصوبے نامکمل نظر آ رہے ہیں، پولیس سندھ کی پولیس پاکستان کی کرپٹ ترین پولیس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں، جہاں پر کراچی اور سندھ کے اندر جتنے بھی مافیاز ہیں، جو بھی کرائم ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، جس قسم کے بھی یہاں پر کرائم ہو رہی ہے اس کی سرپرستی پولیس کر رہی ہے بہت بڑی تعداد میں، تمام جرائم کی سرکوبی پولیس کرتی ہے، نااہل اور کرمنل لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، تمام مافیاز کی سہولت ہو رہی ہے، ڈاکو اور جو ڈکیت ہیں، جو موبائل اسنیپر ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہے، اہم ترین شہروں میں بالخصوص کرائم عروج پر ہے کراچی میں، اور اس کی کوئی روک تھام نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پولیس ان کی سرپرستی کر رہی ہے، توانائی، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ ہے کہ الیکٹرک کی ناقص کارکردگی نظر آ رہی ہے، اندرون سندھ اور کراچی میں بڑی تعداد میں بجلی چوری ہو رہی ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، بجلی کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کا کام میں بڑے فقدان ہے، معیشت اور روزگار، بے روزگاری میں خطرناک حد تک سندھ میں اضافہ ہوا ہے، سرمایہ کاری انتہائی کم ہوئی ہے، انڈسٹریل سیکٹر کا زوال نظر آ رہا ہے، زراعت پانی کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے، پیداوار اس کی وجہ سے بہت کمی کا شکار ہے، امن و امان، سب سے بڑے شہر اور کیپٹل، ڈکیتی، کڈنیپنگ، چوری، اسٹریٹ کرائم، ہر قسم کے مافیا کا راج، اندرون سندھ ڈاکوؤں کا قلع کما، منشیات اور اسلحہ کی غیر قانونی آپ کے پھیلاؤ، یہ سب بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، مالی ماحولیاتی، دریائے سندھ میں پانی کی کمی، اور جو آپ کے وہاں پر تحقیقات ہیں، وہاں پہ اقدامات ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں سندھ کے اندر، اور بالخصوص کراچی جیسے علاقے کو جو ان کا کیپٹل بھی ہے، انٹرنیشنل سٹی بھی ہے، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے، کوئی روک تھام وہاں نہیں ہے، تو اس لحاظ سے سندھ اس وقت گورننس کے معاملے میں اور کرپشن کے معاملے میں، کرائم کے معاملے میں اور کام کے معاملے میں، کارکردگی کے معاملے میں بہت برے حالات ہیں۔ تو بلاول بھٹو کی دوسری بڑی رکاوٹ وزیر اعظم میں سندھ کی کارکردگی ہے،
بلاول بھٹو صاحب کو سندھ کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے خود اس کو سپروائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نیچے ان کے لوگ کیوں سندھ کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، اور سندھ کی خوشحالی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو اب دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔